अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आज हम सूरतुल बकरा आयत नंबर 228 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। आज का मौजू जो हम इस आयत मुबारका में पढ़ेंगे तलाक और इद्दत से मुतल्लिक है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं वल यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न वल्मुतल्लक़ातु और तलाक याफ्ता औरतें यतरब्बस्न रोके रखें बिअन्फुसिहिन्न अपने आप को सलासत क़ुरू 3 हैज़ वला यहिल्लु और नहीं हलाल जायज़ लहुन्ना उनके लिए अन यक्तुमना कि वो छुपाएं मा खलक़ल्लाहु जो पैदा किया अल्लाह ताला ने फ़ी अरहामिहिन्ना उनके रहमों में एवं कुन्ना अगर हों वो युमिन ईमान रखती बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिर और आखिरत के दिन पर व बुउलतुहुन्ना और उनके शोहर उनके खामन अहक ज्यादा हक रखते हैं बिरद्दिहिन्ना उनको लौटाने के फी ज़ालिक इसमें इन अरादू अगर वो सब इरादा कर लें इस्लाह का सुलह का वलाहुन्ना और उन औरतों के हुकूक हैं मिस्लुल्लज़ी जिस तरह अलैहिन्ना उन पर मर्दों के हुकूक हैं बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक वलिर्रिजाली और मर्दों के लिए अलैहिन्ना उन पर दराजा एक दर्जा है वल्लाहु और अल्लाह ताला अजीजुन हकीम गालिब हिकमत वाला है। जैसे कि मैंने अर्ज की कि आज की इस आयत मुबारका में हम तलाक और इद्दत के कुछ अहकाम पढ़ेंगे। तलाक का लफ्ज़ी माना होता है तर्क करना या छोड़ देना और इस्लामी फ़िक़्ह में इससे मुराद दो गवाहों की मौजूदगी में अपनी बीवी को कैद निकाह से आज़ाद करने का ऐलान करना यानी आम अज़दवाजी ज़िंदगी की इस्तिलाहात में भी इससे मुराद मियाँ बीवी के निकाह की तनसीख है। अब तलाक अलग कर देना यानी मियाँ बीवी के दरमियान निकाह के मायदे को तोड़ने का नाम है। इसके ज़रिए क्या होता है दोनों का ताल्लुक जो है वो ख़त्म हो जाता है और तलाक का इख्तियार अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मर्द को दिया है। यानी तलाक एक फ़िक़ही और कानूनी इस्तिलाह है जिसके माने में हम देखें ख़ास शराइत के साथ मियाँ बीवी का एक दूसरे से लाहिदगी इख्तियार करना है। अब तलाक की 3 इक़साम हैं क्योंकि आगे की आयत में भी इंशाल्लाह हम तलाक के बारे में पढ़ेंगे और हम सबको मालूम होना चाहिए बिलखुसूस ख़वातीन हों या मर्द हों बिलखुसूस ख़वातीन को ये मसाइल मालूम होने चाहिए और जब वो रिश्ता अज़दवाज में बंध जाती हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उनके लिए किस तरह के अहकाम रखे हैं उन्हें ज़रूर पता होना चाहिए। तो तलाक की 3 किस्में हैं। तलाक रजई यानी रजई तलाक वो होती है जिसमें रुजू का हक बाकी होता है जिसमें दौरान इद्दत रुजू मुमकिन होता है। अब कितनी इद्दत है एक तलाक याफ्ता औरत की इंशाल्लाह हम वो भी डिस्कस करेंगे। पहले हम इकसाम को डिस्कस करेंगे। यानी तलाक रजई की सूरत मिसाल के तौर पर शोहर अपनी बीवी को तलाक के सरीह अल्फाज में तलाक दे दी मसलन ये कहे तुझे तलाक है या इसके हम माने अल्फाज कोई भी कहे यानी मैंने तुझे छोड़ दिया लेकिन इसकी जो लिमिट है उसने एक मर्तबा कहा या 2 मर्तबा कहा। इस तलाक में औरत को घर छोड़ने की इजाजत नहीं होती और औरत को अगर खामंद तलाक दे दे तो फिर बीवी को ये इजाजत नहीं है कि वहां से उठे और झट दूसरे शख्स से जाकर जो है वो ब्याह रचा ले जैसे कि यहूदियों के यहाँ ये एक कायदा था बल्कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने उसको वेट करने को कहा है और वही इंतजार जो है वही गिनती शुमार करना इद्दत है। दूसरी तलाक की जो किस्म है वो तलाक बाइन है। तलाक बाइन वो होती है जिससे निकाह टूट जाता है और रुजू मुमकिन नहीं होता अलबत्ता तजदीद निकाह जायज होता है। अब तलाक बाइन की एक सूरत ये है कि कनायतन अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं या ऐसे अल्फाज से तलाक दे जिसमें शिद्दत का माना हो। शोहर अपनी बीवी को बैनूनत के अल्फाज में तलाक दे मसलन कहे कि तू बाइन है शिद्दत के अल्फाज हो मसलन कहे कि तुझे सख्त तलाक हो लंबी चौड़ी तलाक हो
بعض اوقات ایک لفظ طلاق رجعی کا ہوتا ہے، لیکن مخصوص احوال کی وجہ سے وہ بھی بائن بن جاتا ہے۔ ایسے ہی غیر مدخولہ کو اگر طلاق رجعی بھی دی جائے تو وہ بائن ہو جاتی ہے، اور اسی طرح اگر ایک طلاق رجعی دی پھر عدت کے دوران رجوع نہ کیا تو بھی طلاق رجعی بائن بن جاتی ہے۔ اسی طرح اگر بائن کے بعد رجعی دی تو وہ بھی بائن بن جائے گی۔ تیسری جو قسم ہے طلاق کی وہ ہے طلاق مغلظ۔ اب جب طلاقوں کا عدد 3 تک پہنچ جائے اسے طلاق مغلظ کہتے ہیں، یعنی بیوی کو 3 طلاقیں الگ الگ دے دی یا ایک ساتھ دے دی، نیز ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی، اگرچہ یہ گناہ ہے، ایک غلط طریقہ ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کے بعد بیوی خاوند کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عدت گزارے گی اور کسی اور شخص سے نکاح کرے گی۔ طلاق بائن میں اور طلاق رجعی میں اسپیشل جب رجعی ہوتی ہے تو رجوع کا حق باقی ہوتا ہے۔ بائن میں تجدید نکاح کا جو ہے بندے کے پاس رائٹ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں بڑے بہترین انداز سے کہ ادھر طلاق ہوگی تو ایسا نہیں کہ جا کے کسی اور سے شادی کر لے، بلکہ فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ حکم کیا ہے؟ 3 حیض گزرنے کی مدت تک وہ صبر کریں گی، اس کے بعد انہیں نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ یہ جو گنتی شمار ہوتی ہے وہ عدت کہلاتی ہے۔ کیا یعنی اگر ہم اس کی عدت گننا، شمار کرنا، اور عدت اس مقررہ مدت کو کہتے ہیں جس میں ایک عورت شوہر کی وفات یا اس سے جدائی کی وجہ سے وضع حمل یا مقررہ ایام حیض یا مقررہ مہینوں تک شادی کرنے کے لیے انتظار کرتی ہیں، اور یہ گزارنا ہر عورت کے لیے لازم ہے۔ اس کی اقسام مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثلاثۃ قروء، 3 حیض وہ عورت انتظار کرے گی۔ ولا يحل لهن، ان عورتوں کے لیے حلال نہیں کہ ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن، کہ اگر ان ایام میں ثلاثۃ قروء میں عورت کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے تو اسے یہ حق نہیں ہے کہ جو اس کے رحم میں ہے وہ اس کو چھپائے، وہ حاملہ ہے اسے آگاہ کر دے۔ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے، شوہر کو پتہ چل جاتا ہے، اس نے طلاق کی رجعی دی تھی، تو یہ چیز خاوند کو رجوع کرنے پر آمادہ کر سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر شریعت کو اس پیدا ہونے والے بچے کے حقوق کا پاس ہے، اس کی نسبت مشکوک اور مخلوط نہ ہو جائے۔ اس کے اس لیے یہ ضروری ہے کہ عورت عدت گزارے، اگر وہ حاملہ ہے تو بتائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر طلاق رجعی ہوگی تو وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، ہو سکتا ہے اس کو پتہ چلے کہ وہ حاملہ ہے، بچے کی محبت اس کو فیصلہ تبدیل کرنے پر مجبور کر دے، وہ بیوی کے ساتھ رجوع کر لے، اور اللہ فرماتا ہے شوہر زیادہ حق رکھتے ہیں کہ بیویاں انہیں کی طرف لوٹائی جائیں، بشرطے کہ وہ واقعی میں صلح کا ارادہ کرتے ہیں، واقعی میں وہ نادم ہوں کہ انہوں نے غلطی کی، شوہر شرمندہ ہو کہ اس نے غلطی کی، وہ دونوں اپنا گھر بسانا چاہتے ہوں، اس صورت میں شوہر لوٹانے کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کہ اگر خاوند اصلاح کر لیں، آباد کرنے کی نیت سے انہیں دوبارہ اپنے گھر میں بسا لیں، تو کہا یہ سب سے زیادہ بہتر ہے، بشرطے کہ تیسری طلاق نہ دی ہو۔ اس بات کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو درجہ دیا ہے۔ اب مردوں کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے درجہ دیا ہے
وہ درجہ اس لیے دیا ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم بنایا ہوا ہے۔ حاکم کس صورت میں ہوگا؟ جب وہ اس کو نان نفقے کا خیال رکھتا ہے، اس کو عزت کے ساتھ رکھتا ہے، اسے اچھا کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اسے مارتا نہیں، اسے بے عزت نہیں کرتا، ایک احسن انداز میں زندگی گزار رہا ہے، لے کر جا رہا ہے۔ اب اللہ نے مردوں کو درجہ دیا ہے، جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط بنایا ہے، ذہنی اعتبار سے بھی بنایا ہے۔ اسی لیے طلاق کا حق بھی مرد کو دیا جاتا ہے کہ وہ جذباتیت کے ساتھ فیصلہ نہیں کرتے۔ عورت کمزور ہوتی ہے، جذبات میں آ کر ہو سکتا ہے غلط فیصلہ کر دے، تو مردوں کو اللہ نے جب اختیار دیا ہے تو ان کے لیے بھی لمٹس قائم کی ہیں کہ کہیں کوئی اس لمٹ کو کراس نہ کرے۔ پھر اپنی آیات نازل فرما کر یہ واضح کر دیا کہ انہیں کس چیز کے مطابق چلنا ہے۔ اگر اللہ نے درجہ دیا ہے تو وہ مقام، اس کا خیال رکھنا ان کے لیے ضروری ہے۔ اب عورت نے عدت گزارنی ہے، تو عدت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گنتی ہے، ایک ٹائم ہے، ایک انتظار کرنا ہے، چاہے وہ شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عورت کرے، چاہے وہ طلاق کے بعد کرے۔ اب عدت کی مختلف اقسام ہیں، مختلف عورتوں کی عدت ہیں، جس میں آپ کہہ لیں سب سے پہلے وہ عورت کی غیر مدخول بہا، یا وہ عورت جس سے نکاح ہوا، شوہر نے مجامعت نہ کی، اس کو طلاق دے دی، بغیر اس کو چھوئے طلاق دے دی، ایسی عورت کی کوئی بھی عدت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے حاملہ عورت کی عدت۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، یا ایون اس کا شوہر فوت بھی ہو گیا، تو حاملہ عورت کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے۔ جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا، اس عورت کی عدت ختم ہو جائے گی، چاہے وہ 1 مہینے میں ہو، 2 میں ہو، یا 9 مہینے میں ہو۔ تیسری وہ عورت جو بیوہ ہے، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، ایسی عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ چوتھی وہ عورت جو طلاق یافتہ ہے، یعنی متعلقہ مدخول بہا ہے، یعنی اسے حیض بھی جاری ہیں، تو ایسی عورت کی عدت 3 ہے، 3 حیض ہیں۔ اگلی وہ عورت ہے جو آئسہ ہے، یعنی حیض سے مایوس ہو چکی، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، یا صغیرہ غیر بالغہ ہے، کم عمر ہے، اسے ابھی حیض آتے ہی نہیں، تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہ ہے۔ بعض جگہوں پر وہ عورت جو خلا لیتی ہے، روایات میں ایسی عورت کی جو عدت ہے وہ 1 حیض بیان کی گئی ہے۔ پھر وہ عورت کے جو مفقود الخبر شوہر ہو، یعنی جس کے شوہر کہیں گم ہو گیا ہو، اس کے بارے میں کوئی خبر نہ مل رہی ہو، یا اس کے بارے میں یہ آیا ہو کہ وہ فوت ہو چکا ہے، کہیں گم ہے، کچھ اس کا اتا پتہ نہیں ہے، ایسی عورت کے بارے میں اب جو فقہائے کرام نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے شوہر کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، آیا زندہ ہے، مر گیا ہے، بالخصوص زیادہ گمان یہ ہے کہ وہ مر گیا ہے، تو اس میں عورت جو بیوہ عورت کی عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن گزارے گی۔ بعض فقہائے کرام نے فرمایا کہ وہ 4 سال تک انتظار کرے گی، بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ پوری عمر انتظار کرے گی، لیکن زیادہ جو جس بات پر اجتماع ہے وہ یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن وہ عدت گزارے گی۔ اس کے بعد جو قاضی وقت ہوگا، وہ وقت حالات اور تحقیق مکمل کرنے کے بعد جو فیصلہ کرے گا اس پر وہ عورت عمل کرے گی۔ قاضی وقت ایسے فیصلہ نہیں کر لے گا، وہ ہر طرح سے چیک کرے گا کہ آیا اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ جب اس کو یقین ہو جائے گا تحقیق کے بعد، پھر وہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ تو یہ عدت گزارنا عورتوں کے لیے ضروری ہے، اور یہ جو مسائل اللہ سبحانہ و تعالی نے طلاق کے بیان کیے ہیں، یہ اس لیے ہیں تاکہ مومنین ان مسائل کو سمجھیں
اور عورت کو جو زمانے جاہلیت میں ایک کھلونا سمجھا جاتا تھا، ایک طلاق دی پھر چھوڑ دیا، اور عدت مکمل ہونے سے پہلے رجوع کر لیا، اور جو اس کو حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے دین اسلام کی برکت سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں حضور کو بھیجا اور عورت کو ایک عزت و مقام دیے، اور یہ نکاح اور طلاق اور یہ مسائل سمجھا دیے تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان احکام و مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔